बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, जूं जूं वक्त गुजर रहा है, इस दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के फितने जन्म ले रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक जानने की कशमकश में लोग इस्लाम की हुदूद और कानून कुदरत को ही भुलाते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या आज हम आप दोस्तों को सुनाने जा रहे हैं कि जब दो नौजवानों ने मिलकर ये जानने का फैसला किया कि आखिर कब्र में मैयत के साथ क्या कुछ होता है। जब हम मैयत को कब्र में रख देते हैं और ऊपर से कब्र बंद कर दी जाती है, तो इसके बाद मुर्दे के साथ कब्र में क्या कुछ होता है। इन हालात व वाक़यात को जानने के लिए जब उन्होंने एक खतरनाक कदम उठाया तो उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप उठती है। ये दास्तान दिल दहलाने वाली और इंतहाई इबरतनाक है। उन लड़कों ने इन मामलात को जानने की कोशिश की जो कि एक पर्दा है और अल्लाह का राज है। जब उस राज को फाश करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उन दोनों नौजवानों की किस तरह से पकड़ की। क्या कब्र के मुतालिक जानने के लिए हमें इस तरह के तरीकों की जरूरत है? कब्र और उसके अंदर की जिंदगी के मुतालिक कुरान और हदीस की तालीमात क्या बताती हैं? यही तमाम बातें हमारी आज की इस वीडियो का मौजूए गुफ्तगू है। लिहाजा इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि वीडियो को स्किप हरगिज मत करें, आखिर तक जरूर देखा करें। एक और इल्तिजा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाजरीन, सबसे पहले आपको ये वाक़या सुनाते चलें। ये इबरतनाक दास्तान दो नौजवानों की है कि जिन्होंने मुर्दे पर कब्र में बीते जाने वाले हालात के मुतालिक जानने की कोशिश की तो उन्हें उसकी कितनी भारी कीमत चुकाना पड़ी। कहते हैं कि शाम का वक्त था। ये दोनों नौजवान कब्रिस्तान में कब्र की खुदवाई करवा रहे थे। ये कब्र उनके करीबी दोस्त की थी। चंद दिन पहले तक जिस दोस्त की शादी की तैयारियां उसके घर में पूरे जोर शोर से जारी थीं, लेकिन फिर खानदानी दुश्मनी की वजह से किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और शादी की खुशियों वाला वो घर मातम में तब्दील हो गया। कब्रिस्तान में गोरकन ने शाम के वक्त उस कब्र की खुदाई मुकम्मल कर ली तो उनसे कहने लगा कि आप लोग यहीं पर खड़े रहें, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं अपनी झोंपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। कब्र की रखवाली के लिए मौजूद दो लड़कों में से एक ने अपने घर फोन मिलाया और पूछा कि मैयत को जनाजेगाह से यहाँ कब्रिस्तान लाने में कितनी देर बाकी है। ये पूछकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा, क्योंकि मरने वाला उसका ना सिर्फ कजन बल्कि बेहद अजीज दोस्त भी था। जबकि उसके साथ कब्र की खुदवाई के लिए आने वाला दूसरा नौजवान उनका मुश्तरका दोस्त था। शाम ढल रही थी और वो दोनों गम से निढाल कब्र के पास खड़े थे। कब्रिस्तान में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और कब्रिस्तान के माहौल के जेरे असर ये कहने लगा कि यहाँ कब्रिस्तान में किस कदर खौफ है। वाक़तन यहाँ पर मुर्दे ही रह सकते हैं, किसी जिंदा शख्स के कब्रिस्तान में मुकीम होने का सोचा भी नहीं जा सकता। जिंदगी और मौत के मुतालिक गुफ्तगू करने के दौरान ये मौजू भी आ गया कि कब्र के अंदर फरिश्ते किस तरह से आते हैं और मुर्दे से हिसाब कैसे लेते हैं। शाम का अंधेरा, कब्रिस्तान का माहौल, कब्र किनारे बैठे ये दोनों नौजवान जब मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो यकीनन खौफ के असर में थे। इसी दौरान जब दूसरे लड़के के मोबाइल फोन पर घंटी बजी तो वो एकदम डर गया और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर कब्र में जा गिरा। वो नौजवान अपना फोन उठाने के लिए खुद यूं ही कब्र में उतर गया। उसने देखा कि उसका महंगा फोन मट्टी से भर चुका था। कब्र के अंदर उतरने पर उसे खौफ से झुरझुरी तो आई, लेकिन फौरन अपना मोबाइल पकड़कर उसने दोस्त को पुकारा, जिसने अपने हाथ से उसे खींचकर वापस कब्र से निकाला। फिर दोनों कुछ फासले पर हटकर बैठ गए और अपने कजन की मैयत के आने का इंतजार करने लगे। वो दोनों खामोश बैठे थे कि वो नौजवान जो कब्र में उतरा था, अचानक उसके जहन में कुछ ख्याल आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ये कब्र के लिए मौजूद सिलें तुम एक एक करके उठा सकते हो? उस दोस्त ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि मैं कुछ देर के लिए कब्र में उतरना चाहता हूँ ताकि ये महसूस कर सकूं कि जब कोई कब्र में होता है तो उस पर क्या गुजरती है। तुम यूं करना कि मेरी कब्र में उतरने के बाद सीमेंट की ये चारों सिलें उसके ऊपर रख देना। वो दूसरा दोस्त उसकी बात सुनकर ही लरस गया और उसने कहा कि तुम्हें इस मौके पर भी इस तरह की बातें सूझ रही हैं और अगर ये सब कुछ करने के दौरान यहाँ पर जनाजा आ गया तो
لوگ ہمیں کتنا برا بھلا کہیں گے کہ اپنے دوست کی قبر کی بھی یہ لوگ بے حرمتی کر رہے ہیں، مگر لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ اپنی خواہش پر ڈٹا رہا اور اسے کہنے لگا کہ وہ صرف چند منٹ کے لیے قبر کے اندر لیٹنا چاہتا ہے اور ویڈیو بنا کر واپس آ جائے گا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ وعدہ رہا کہ یہ میری آخری شرارت ہوگی، آج کے بعد میں تمہیں شامل کر کے کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ جب وہ اپنی خواہش پر بضد رہا تو دوسرے دوست نے اس کی بات مان لی، جس پر وہ اٹھ کر جا کر قبر میں لیٹ گیا اور دوسرے دوست نے اس کی قبر پر سیمنٹ کی ساری سلیں رکھ دیں۔ آخری سل رکھنے سے پہلے اس نے دوست سے مذاق میں کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری قبر پر مٹی بھی ڈال دوں، جس پر اس نے کہا کہ ہاں بالکل تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس نے اپنے دوست کی قبر پر مٹی ڈال کر اسے باقاعدہ طور پر زندہ دفن کر دیا اور پھر کچھ فاصلے پر ہٹ کر بیٹھ گیا، لیکن خوف کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ چنانچہ فوراً ہی چند منٹ کے بعد وہ اس قبر کے پاس گیا اور اپنے دوست کو میسج کیا کہ کیا میں اب اوپر سے یہ ساری چیزیں ہٹا لوں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید مٹی کے نیچے سگنلز پوری طرح سے نہیں آ رہے ہوں گے، چنانچہ اس نے کال کیا تو واقعتاً سگنلز کی وجہ سے کال نہ مل سکی۔ اس نے جب یہ سوچا کہ منو مٹی کے تلے اس کا دوست موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ جاتی ہو، تو اس نے فوری طور پر قبر سے مٹی اٹھانا شروع کر دی۔ لیکن جب وہ سیمنٹ کی سلیں اٹھانے لگا تو وہی سل جو چند منٹ پہلے اس نے خود اٹھا کر وہاں پر رکھی تھی اب اس سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کافی مرتبہ کوشش کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ ڈر اور خوف کے مارے وہ فوراً گورکن کے پاس پہنچا اور اسے اپنے ساتھ آنے کو بولا۔ گورکن قبر پر پہنچا تو وہاں موجود سلیں اور مٹی دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب جنازہ آئے تو مجھے ضرور بلائیے گا، لیکن جب اس لڑکے نے پورا معاملہ سمجھایا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ان دونوں نے مل کر وہ سلیں اٹھانے کی کوشش تو کی، لیکن ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ وہ سلیں ان دونوں سے بھی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اب تو اس لڑکے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ اس نے روتے روتے اپنے بھائی کو کال ملائی اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس کے بھائی نے اسے یقین دہانی کروائی کہ جنازے سے پہلے وہ خود قبرستان پہنچ رہا ہے۔ دوسری جانب قبرستان میں وہ لڑکا غم اور خوف سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس کا بھائی جب قبرستان پہنچا تو اپنے بے ہوش چھوٹے بھائی کو دیکھ کر مزید پریشان ہوا۔ جو تفصیلات اسے معلوم تھیں اس کے گوش گزار کر دیں، اور ان کے لیے حیرانی کا مقام یہ تھا کہ وہ سلیں ان سے بھی نہیں ہٹ پا رہی تھیں۔ فوری طور پر انہوں نے جنازے کے لیے لائے جانے والی میت کے لیے دوسری قبر تیار کی اور اسی دوران قبر کے اندر ویڈیو بنانے کے لیے جانے والے نوجوان کے گھر میں اطلاع بھی کر دی گئی۔ وہاں پر تو بس کورام ہی مچ گیا۔ اپنے بچوں کے لیے وہ قبرستان پہنچے تو سب سے پہلے انہیں یہ شک گزرا کہ شاید ان کے بیٹے کے دوست نے اسے نقصان پہنچایا ہو اور اب اپنا گناہ چھپانے کے لیے جھوٹی بات کر رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ تو تب ثابت ہو سکتا کہ جب وہ قبر کھل پاتی۔ لڑکے کے ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے سارا معاملہ اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ پوری بات تفصیل کے ساتھ انہیں بتا دی کہ کس طرح آپ کا بچہ قبر کے اندر مردے پر گزرنے والے حالات کو محسوس کرنے کے لیے قبر میں اترا اور وہاں کی ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن پھر یہ سانحہ پیش آ گیا۔ اسی دوران جب پہلا جنازہ آیا تو اسے دوسری تیار کی گئی قبر میں اتارا گیا۔ تدفین کے سارے معاملے کے دوران شرارت کرنے والے اس نوجوان کے گھر والے یہ کوششیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے قبر کو کھود کر اس لڑکے کو باہر نکالا جا سکے۔ بالآخر بھاری مشینری بھی منگوائی گئی جس سے وہ سلیں اٹھوائیں تو گئیں، لیکن تب تک بہت ہی دیر ہو چکی تھی۔ وہ نوجوان قبر کے اندر ہی مر چکا تھا۔ وہاں موجود ایک عالم دین کا کہنا یہ تھا کہ قبر اصل میں اس ظاہری دنیا سے پردے کا نام ہے۔ اس نوجوان نے اپنی شرارت میں اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش کی تو اسے اس کی عبرتناک سزا دے دی گئی۔ ناظرین، ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس بھیجے گئے واقعے میں صداقت کتنی ہے اور مبالغہ آرائی کتنی ہے، لیکن ایک بات طے ضرور ہے کہ جو بھی قدرت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی عذاب تیار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام میں طنز و مزاح کی اجازت ایک خاص حد تک ہے، لیکن جب یہ مذاق اسلام اور شعار دین تک پہنچ جائے تو خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے اور بعض اوقات انسان ایمان جیسی عظیم دولت سے بھی ہاتھ دھو
بیٹھتا ہے۔ دین یا دین کے کسی شعائر سے مذاق بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کفر کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں گرفت لکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے، تو کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے، اور اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا دی جائے گی۔ ایک بات طے ضرور ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کی مقررہ کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی عذاب تیار ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں اگر ہم قبر اور اس کے اندر کی زندگی کی بات کریں تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں کسی قسم کے کیمرے قبر میں نصب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہر ایک سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور مرنے کے بعد اسے کسی اور چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بڑی خطرناک غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، اور برزخ کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے تصور ہی سے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور لوگوں کو بھی آپ اس کی تلقین فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ صحیحین میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، اس وقت وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے، تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ رہا منافق اور کافر کا تو اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا، پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی ہیں، جنہیں وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بھر دی جاتی ہیں۔ صحیح احادیث میں ہے کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو
اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر اور منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا، تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ حضرت یزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا، قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا، ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں مر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں بہا دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، لہذا ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوں سے سامنے کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ لہٰذا ناظرین، قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس دنیا کی تیاری ایمان اور عمل صالحہ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا اور جیسا اس کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک بھی کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال، پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کے متعلق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازہ میں نکلے، بس ہم قبر پر جا پہنچے جو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین پر کرید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ اسی طرح جریر کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب دفن کرنے والے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی دھمک سنتا ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے شخص، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے؟ حناد نے اپنی روایت میں فرمایا ہے کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے
بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ فرمایا جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی اضافہ ہے کہ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ یعنی جو کسی کی فریاد نہیں سنتا اسے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ جو اگر پہاڑ پر دے مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ گرز سے اس مردے کو مارتا ہے، اس کی مار کی آواز سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح دوبارہ ڈال دی جاتی ہے۔ ناظرین، قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ تو یاد رکھیں کہ وہ ذات ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے جس نے ہمیں پہلی بار بے جان نطفے سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ ناظرین، قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ میدان محشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں ظلم و سرکشی کرنے والے اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ٹل نہیں سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں گزارا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کافر قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر تجھے زمین بھر کا سونا مل جائے تو کیا فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑا لینا چاہے گا؟ وہ جواب دے گا
ہاں تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس سے کہے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نہیں مانا، شرک کرتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اگر خراب نکلی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کوئی کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے نے کچھ نفل پڑھی ہیں، تو نفل کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی پوری کی جائے گی۔ اس طرح سارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ حساب و کتاب کے بعد لوگوں کے نامہ اعمال کو ان کے ہاتھوں میں دیے جانے کا مرحلہ آئے گا۔ یہ مرحلہ مجرموں کے لیے کتنا سخت ہوگا، قرآن نے اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہتے پھریں گے کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مارے افسوس کے کہیں گے کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ نامہ اعمال پا لینے کے بعد سارے لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر پل کو لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گرنے اور پھسلنے کی جگہ ہوگی جس میں آنکھ سے آنکڑے ہوں گے، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے، ان کے سر سعدان کے خمدار کانٹوں کی طرح کے ہوں گے جو نجد میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے کے مانند بجلی کی طرح، ہوا کی طرح تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتا ہوا گزرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اس پل سے سب کو گزرنا ہوگا۔ کافر و مشرک اس پل کو پار نہیں کر سکیں گے، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ جو لوگ اس پل کو پار کر جائیں گے وہ مومن ہوں گے۔ اس پل سے گزرنے کے بعد مومنوں کے لیے حقوق العباد کے قصاص کا ایک مرحلہ پیش آئے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جو پل صراط پار کر لیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے، انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے پاس روک لیا جائے گا اور ان کے حقوق کا فیصلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، یہاں تک کہ انہیں گناہوں اور بندوں کے حقوق سے بالکل صاف اور بری کر دیا جائے گا، اور جب وہ قصاص دے کر ایک دوسرے کے حقوق سے بری ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت ملے گی۔ ناظرین، ان تمام باتوں اور تمام تر معاملات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، پھر ان سب کے متعلق جاننے کے لیے کسی بھی قسم کا ایسا راستہ کیوں اختیار کیا جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو۔ آپ اس بیان کی گئی داستان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ آپ لوگوں نے یہ پورا واقعہ سنا کہ جب انہوں نے قدرت کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی گرفت میں لیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان نوجوانوں کی پکڑ فرمائی۔ بے شک قبر کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے، قبر ہنسی مذاق کرنے کا مقام نہیں ہے۔ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے
اللہ کی پناہ مانگو۔ ناظرین، اس طرح پتہ نہیں یہ واقعہ سچ ہے یا غلط ہے، بہرحال اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔